10वीं जमात के तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। आज हम आतिश की एक गज़ल जो आपकी निसाबी किताब बहारिस्तानी उर्दू के सफ़हा नंबर 130 पर दर्ज है पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज़ूम क्लास में आतिश की हयात और उनकी अदबी खिदमात के हवाले से बात की है। आतिश 1777 ईस्वी में फैज़ आबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था, लेकिन बचपन ही में आतिश के वालिद का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी तालीम मुकम्मल न हो सकी। लेकिन कुदरत ने उनके अंदर शायराना सलाहियत पैदा कर दी थी और वो जल्द ही नवाब मोहम्मद तकी खान के दरबार तक पहुंच जाते हैं और उन्हीं के साथ वो लखनऊ चले जाते हैं और फिर आखिरी उम्र तक लखनऊ में ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आखिर 1847 ईस्वी में लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया। उनके मिजाज के अंदर जो कलंदराना शान पाई जाती है वो उनकी शायरी में भी, वो उनकी गज़ल गोई में भी नज़र आती है। वो मामूली सी बात को भी या छोटी सी बात को भी बड़ी धूमधाम से कहते हैं और उनके यहाँ दुनिया के बारे में एक कलंदराना बेपरवाही मिलती है। उनके कलाम में ज़ुबान की खूबसूरती और ख़यालात का अनोखापन पढ़ने वाले को मशहूर कर देता है। पहले तलबा व तालिबात, ये वही आतिश हैं जिन्होंने नासिक के साथ मिलकर दबिस्तान लखनऊ की बुनियाद डाली और आतिश और नासिक ने एक दूसरे से असर भी कबूल किया। लेकिन बाज़ हैसियतों से जब हम देखते हैं तो आतिश का मर्तबा नासिक से बुलंद नज़र आता है, ख़ास तौर पर सादगी में और सलासत में। हालांकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने तंगी में गुजार दी, लेकिन इस बात का अंदाज़ा आप इन अल्फाज से लगा सकते हैं कि बादशाह वक्त की जानिब से 80 रुपये उन्हें माहवार मिलते थे, यानी कि हर माह हर महीने उन्हें 80 रुपये मिलते थे। उन 80 रुपयों में वो 15 रुपये घर वालों पर खर्च कर देते थे और बाकी यानी 65 रुपये गुरबा, मसाकीन, ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों में तकसीम करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तंगी में ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी उन्होंने गुरबा का, मसाकीन का, ज़रूरतमंदों का और इसी तरह हाजतमंदों का कितना ख्याल रखा। चलिए अब हम अपने मौजू पर आते हैं। उनकी ये जो गज़ल है इसमें कुल 5 अशआर हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और बाद में इसकी तफ़हीम पेश करते हैं। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नुगोरे सिकंदर नह कब्र दारा, नुगोरे सिकंदर नह कब्र दारा, मिटे नाम यूं के निशां कैसे कैसे। दिलो दीदा अहले आलम में घर है, दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे। गमो गुस्सा रंजो अंदोहो हिरमा, गमो गुस्सा रंजो अंदोहो हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। पहले बच्चों, आप जानते हैं कि गज़ल में शायर काफ़िए का इस्तेमाल करता है और रदीफ का भी इस्तेमाल करता है। गज़ल का जो पहला शेर होता है उसमें, यानी जिसको हम मतला कहते हैं, उसमें शायर काफ़िया का भी इस्तेमाल करता है और रदीफ का भी इस्तेमाल करता है दोनों मिसरों में। और बाकी अशआर के जो सानी मिसरे होते हैं, यानी बाकी अशआर के जो आखिरी मिसरे होते हैं, उनमें शायर उसी काफिया और रदीफ का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहला शेर है
اس میں ہم دو لفظوں کو لیتے ہیں، گما درمیاں. آواز تو ان کی ایک جیسی نکلتی ہے لیکن مختلف المعانی ہیں، اس کو ہم قافیہ کہتے ہیں. اسی طرح اسی شعر کے جو دوسرے مصرے، دونوں مصرے ہیں، ان کے جو دونوں مصروں کے آخری الفاظ ہیں کیسے کیسے ایک جیسے الفاظ ہیں، اور ان کو ہم ردیف کہتے ہیں. اسی طرح پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ باقی اشعار کے جو ثانی مصرے ہیں ان میں بھی قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے آسماں، نشاں، مکاں، مہرباں، یہ قافیے ہیں. اسی طرح کیسے کیسے ردیف ہے. چلیے ہم پہلے شعر کو لیتے ہیں. دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے. دہن بمانی منہ، گما کے معنی ہوتے ہیں خیال، انداز، شک و شبہ، یا ہم کہتے ہیں بدگمان، یعنی بدگمان کہتے ہیں برا خیال رکھنے والے کو. کلام کہتے ہیں بات کو، بات کو. اسی طرح درمیاں، درمیاں کے معنی بیچ، درمیان آنا یعنی کہ بیچ میں پڑنا، واقع ہونا یا مداخلت کرنا. غزل کے اس پہلے شعر میں یعنی مطلع میں خواجہ حیدر علی آتش فرماتے ہیں کہ میرا جو دوست ہے، میرا جو ہمدم ہے، وہ مجھ سے ہر وقت ہر لمحہ بدگمان رہتا ہے، یعنی وہ میرے متعلق برے خیالات رکھتا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی وہ میرے سے بات کرتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، تو اس کی ساری بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ میرے خلاف ان کی باتوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں. گویا کہ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ جو میرا محبوب، میرا دوست مجھ سے ہر وقت بدگمان رہتا ہے، میرے متعلق ہر وقت برے خیالات رکھتا ہے، تو اس بات کا پتہ مجھے کب چلتا ہے؟ جب وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے، جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے، تو اس کی جو ساری بدگمانیاں ہوتی ہیں، برے خیالات جو ہوتے ہیں، جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، وہ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو جاتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں آتش مطلع کے اس پہلے شعر میں. دوسرا شعر، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. ہاں پیارے بچوں، اس میں اس شعر کے دونوں مصروں میں محاوروں کا استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پہلا مصرع جب ہم لیتے ہیں، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، گل کھلانا یہ بھی بطور محاورہ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں فساد کھڑا کرنا، کوئی عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا. عام کہتے ہیں نا کسی سے کہ آپ نے مجھے بہت زیادہ گل کھلائے ہیں، وہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھے مراسم نہیں رکھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیا ہے. وہ کہ مطلب ہوتا ہے اس کا فساد بپا کرنا، عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا. اسی طرح اسی شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں رنگ بدلنا کی بات کی گئی ہے. اس سے مراد انقلاب یا تغیر رونما ہونا ہے. پیارے بچوں، آتش نے اس شعر میں، اس دوسرے شعر میں انسان کی بے کسی کا، اس کی بے بسی کا دلکش انداز میں، دلکش پیرائی میں نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ اسے اس دنیا میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. کسے؟ انسان کو. یعنی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو مرتے دم تک انسان کو اس مختصر سی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن انسان بے بس ہے، انسان بے کس ہے، انسان اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ان ساری کی ساری باتوں سے بے خبر ہوتا ہے. گویا کہ آتش فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ بے بس ہے،
اور انسان کی اسی بے بسی کا، بے کسی کا انہوں نے خوبصورت پیرائی میں نقشہ کھینچا ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن انسان بے کس ہے، بے بس ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی تقدیر میں، اس کی قسمت میں، آنے والی زندگی میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ ان سب باتوں سے بے خبر رہتا ہے۔ ایک اور شعر: نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نام یوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر نے تلمح کا استعمال کیا ہے، یعنی سنت تلمح اس سنت کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی تاریخی یا نیم تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس میں بھی شاعر نے تلمح کا استعمال کیا ہے۔ تو اس میں شعر میں انہوں نے دو بڑے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے، نمبر 1 سکندر، نمبر 2 دارا۔ سکندر جسے ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، بہت بڑے بادشاہ تھے، کہاں کے تھے؟ یونان کے بادشاہ تھے، یونان کے بادشاہ۔ اسی طرح دارا بھی ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ مصر کے بادشاہ تھے۔ ایک تو انہوں نے سکندر یعنی یونان کے بادشاہ کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا آتش نے یہاں پر دارا یعنی مصر کے بادشاہ کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں شاعر آتش اس شعر میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، یہ دنیا خود فانی ہے، اس دنیا کو خود فنا ہونا ہے، اور اس میں جو ساری کی ساری چیزیں ہیں ان سب کو فنا ہونا ہے۔ مثال انہوں نے دی یہاں دو بڑے بڑے بادشاہوں کی، یعنی یہاں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، بڑے بڑے بہادر لوگ آئے ہیں، لیکن آج ان کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا، آج ان کے نام سے کوئی واقف بھی نہیں ہے، یعنی آج ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ آج نہ یونان کے مشہور بادشاہ سکندر اعظم اور نہ مصر کے بادشاہ دارا کا نام و نشان ہے، یہاں تک کہ ان کی قبروں کے جہاں انہیں دفنایا گیا، جہاں انہیں خاک کے سپرد کیا گیا، ان کی قبروں کے نشان بھی اب مٹ چکے ہیں۔ اب پتہ ہی نہیں کہ یہاں کوئی بادشاہ تھا، یہاں کسی بادشاہ کی قبر ہے۔ گویا کہ آتش فرمانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ زندگی رہنے والی نہیں ہے، اور اس زندگی سے سبوں کو خالی ہاتھ لوٹنا ہے، چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو گداگر ہو، سب کو اس دنیا سے خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ ایک اور شعر: دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے، تمہارے لیے ہیں مکان کیسے کیسے۔ اہل عالم پیارے طلباء و طالبات، اس کے معنی ہیں دنیا کے لوگ، دیدہ کے لفظی معنی ہیں آنکھ۔ شاعر آتش اصل میں اس شعر میں اپنے دوست کے حسن کی، اس کے جمال کی تعریف کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرا دوست اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ہر ایک اس پر عاشق ہو جاتا ہے، ہر ایک اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے، جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ محبت کرے، اتنا خوبصورت ہے میرا محبوب۔ فرماتے ہیں کہ اس نے ہر ایک کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، لیکن افسوس ایک میں ہوں کہ مجھے محبوب کی آنکھ میں جگہ ہی نہیں ملتی ہے، یعنی مجھے اپنا محبوب، اپنا معشوق محبت بری آنکھوں سے کبھی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آخری شعر اسی غزل کا: غم و غصہ رنج و اندوہ و حرما، غم و غصہ رنج و اندوہ و حرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اس میں شاعر نے غم، غصہ، رنج، اندوہ، حرما،
ان پانچ لفظوں کا استعمال کیا ہے، لیکن معنی بالکل ایک جیسے ہیں۔ غم بمانی مصیبت، اسی طرح غصہ شرارت کو کہتے ہیں، رنج کے معنی ہوتے ہیں دکھ، یا رنج کے معنی ہوتے ہیں تکلیف۔ اسی طرح اندوہ، یہ فارسی لفظ ہے، اس کے معنی بھی رنج کے ہیں، دکھ کے ہیں، تکلیف کے ہیں۔ حرما عربی لفظ ہے پیارے بچوں، حرما کے معنی ہیں بد نصیبی، یا کہہ سکتے ہیں نا امیدی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں بد قسمتی۔ گویا کہ غم، غصہ، رنج، اندوہ، حرما، ان کے معنی ایک جیسے ہیں۔ اور مہرباں، یعنی ہماری بھی ہیں مہرباں، کیسے مہرباں یعنی مہربان کہتے ہیں محبت یا شفقت کرنے والا، رحم دل۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر آتش اپنی بدقسمتی پر رونا روتے ہیں، اپنی بدقسمتی پر آنسو بہاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی میں رنج و غم، پریشانی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ یعنی جو قدرت نے مجھے زندگی عطا کی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، مجھے ہر وقت رنجوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا، نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا، بد نصیبی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ پریشانیاں میرے ساتھ میرے ہمدم بن کر رہ گئیں، میرے ساتھ میرے دوست بن کر رہ گئیں۔ گویا کہ یہ جو اس زندگی میں مجھے اگرچہ اپنے محبوب نے ساتھ نہیں دیا، لیکن ان مصیبتوں نے، ان تکلیفوں نے، اس رنج، دکھ، تکلیف، نا امیدی، بدقسمتی نے مجھے بہت زیادہ ساتھ دیا، اور یہ میرے دوست بن کر، ہمدم بن کر میرا ساتھ ان چیزوں نے نبھایا۔ پیارے طلباء و طالبات، آنے والے لیکچر میں ہم اسد اللہ خان غالب کی حیات اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔